मेरा नाम सुमेरा है। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मैं तपती रेत पर बैठी थी और दूर कहीं देख रही थी। सोच रही थी कि आज मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आज वो दिन था जब मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक़्त देखा था, जबकि मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरी उम्र तो गुड़ियों से खेलने की थी, लेकिन किस्मत मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि एक इंसान ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया था। मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और थोड़ी देर के बाद मेरी माँ वहाँ पर आ गई। उसने कहा कि आ जाओ। मैंने कहा कि अम्मी, क्या आज के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी? मेरी माँ ने कहा कि हाँ, बदल तो ज़रूर जाएगी। मैंने कहा कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, कुछ ठीक होगा, बल्कि शायद और ख़राब हो जाएगा। मैंने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा कि औरत होना ही एक सज़ा है, और जब औरत पैदा हो जाती है तभी से उसके साथ मसले मसाइल बनाना शुरू कर दिए जाते हैं। कोई उसकी पैदाइश से खुश नहीं होता, और इसके बाद इससे ऐसी उम्मीदें लगाई जाती हैं जिन पर अगर वो पूरी ना उतरे तो उसका जीना हराम कर दिया जाता है। सारे जहाँ की उम्मीदें और म्यार उसके सामने रख दिए जाते हैं। इज़्ज़तों की कड़ियाँ उसके कंधों पर रख दी जाती हैं, जिसकी हिफाजत भी उसने करनी होती है। नस्ल को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी उसी पर होती है, उनकी तरबियत की भी। अब मैं क्या कुछ कहूँ, तुझे डराना नहीं चाहती, पर तू भी तो वक्त से पहले बड़ी हो गई है, क्या कर सकती हूँ? मेरी माँ ने कहा कि कुछ ख़राब हो या ठीक, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रहेगी। मैं अपनी माँ के गले लग गई और वो मुझे वहाँ से ले गई जहाँ मुझे लेकर जा रही थी। वहाँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन ये आज से 10 महीने पहले की बात है। हम लोग एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में रहते थे, जहाँ पर गिनती के ही घर थे, और एक ही छोटी सी दुकान में एक नर्स बैठी थी जो लोगों का इलाज करती थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था। कपड़े जूते लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, रेगिस्तान को पार करना पड़ता था। हमारा इलाका बहुत ही छोटा सा था। कुछ लोगों को तो इस इलाके के बारे में पता भी नहीं था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं या नहीं। हमारा एक ही घर था। वो घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें पूरे 15 लोग रहते थे। मैं, मेरी माँ, बाबा, मेरा एक छोटा भाई, मेरे चाचू, और एक मेरे बाबा के कज़न भी रहते थे, जो उनके चाचू के बेटे थे। हम उनको चाचू ही कहते थे। मेरी दादा दादी भी जिंदा थे, और मेरे बाबा के चाचा भी वहीं पर रहते थे। हमारे ख़ानदान में लड़की की पैदाइश को अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते थे कि लड़की क्यों पैदा हुई। जब मेरी माँ की शादी हुई तो उनकी पहली औलाद मैं थी। सबका कहना था कि पहले बेटा पैदा होना चाहिए था, लेकिन पहले मैं पैदा हो गई और मेरा भाई बाद में आया। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मेरी माँ को एक बेटा दिया, नहीं तो उनकी कोई इज्जत ना रहती। लेकिन अभी भी मेरी वजह से उनको बातें सुनने को मिलती थी, पर मेरी माँ सबसे ज़्यादा मुझे ही मोहब्बत करती थी। मैं हैरान थी कि वो भी तो इन्हीं लोगों में पली बड़ी थी। उनकी तरबियत भी तो ऐसी ही की गई थी जो बेटियों से नफरत करते थे। लेकिन मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे प्यार किया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे पैदा जो किया था, मेरे लिए तकलीफ़ें उठाई थी, बातें सुनी थी। मेरे बाबा अच्छे इंसान थे, लेकिन हमसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे। प्यार तो करते ही होंगे, पर उनको प्यार जताने की आदत नहीं थी। एक दिन मैंने माँ और बाबा को बातें करते हुए सुना। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बेटियों से नफरत करते हैं? तो मेरे बाबा ने कहा कि बेटियां कभी कभी ऐसी बदनामी लेकर आती हैं जो बेटे कभी नहीं लेकर आ सकते। इसलिए बेटियों से नफरत की जाती है, क्योंकि वो आपको बदनाम कर देती है, बेवकूफ़ होती हैं, समझदार नहीं होती। उनकी एक छोटी सी गलती पूरे पूरे ख़ानदान की इज्जत को ख़त्म करके रख देती है। इसलिए अम्मी ने कहा कि अगर बेटियों से नफ़रत करते हैं तो फिर बहू कहाँ से लेकर आएंगे? अगर बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाएगा तो फिर बेटों की शादी किससे करेंगे? मेरे शोहर ने कहा कि ये बहुत बड़ी गहराई है और बड़ी समझने वाली है, लेकिन बस जो हो रहा है वही होता रहता है। अम्मी ने कहा कि हमारी बेटी पर कोई आँच नहीं आएगी, आप वादा करें। बाबा ने कहा कि पागल हो गई है, तू क्यों आएगी?
اس پہ کوئی آنچ، میری اولاد ہے، وہ میرے خون سے بنی ہوئی اولاد، میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گا۔ یہاں یہ سب لوگ بیٹی کو برا سمجھتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو برا نہیں سمجھتا۔ میری کوئی بہن نہیں ہے اور میری کوئی پھوپھو بھی نہیں ہے۔ اس خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے ان لوگوں کو اتنی محبت نہیں ہے، لیکن ہماری تو اپنی اولاد ہے، پاگل ہم کیوں نہ اس کا خیال کریں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے یقین تھا کہ میرے ماں، میرے بابا جب تک میرے ساتھ ہے سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا۔ میں گھر میں سب کے کام کیے کرتی تھی، وہ لوگ مجھ سے پیار تو نہیں کرتے تھے لیکن مجھ سے کام ضرور کرواتے تھے۔ پر میرے چاچو جو میرے بابا کے کزن تھے، ان کا نام ظفر تھا، وہ اچھے تھے، وہ کبھی کبھی میرے لیے کوئی چیز لے آتے تھے، لیکن میری دادی ان کو بھی منع کرتی تھی اور کہتی تھی کہ گھر میں اور بچے بھی ہیں، ان کے لیے لایا کرو، اس کے لیے مت لایا کرو۔ جن پیسوں سے اس کے لیے چیز لانی ہے وہ پیسے ملا کر اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے بھتیجوں کے لیے کوئی اچھی چیز لے آیا کرو، وہ تو لڑکے ہیں، ان کو اچھا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کا کیا ہے، اس نے تو گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے۔ لیکن میری دادی کام تو مجھ سے سارے کرواتی تھی لیکن پیار مجھے بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن ہم نے کسی شادی میں جانا تھا تو میری دادی نے کہا کہ اس کو نہیں لے کر جائیں گے ورنہ سب پوچھیں گے کہ یہ بیٹی ہے، آپ لوگوں کے خاندان میں 2 نسلوں کے بعد بیٹی پیدا ہو گئی، کتنی عجیب بات ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے۔ مجھے دادی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اکیلا چھوڑ کر جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، خود سے کھانے پینے والی ہے، کوئی بچی تو نہیں ہے چھوٹی جو اکیلی ڈر جائے گی۔ 2 گھنٹے کی بات ہے، 2 گھنٹے بعد ہم واپس آ جائیں گے۔ میری ماں مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ پھر آپ لوگ جائیں، میں بھی نہیں جاتی، میں اور میری بیٹی گھر پہ ہی رکیں گے۔ پر میری دادی نے کہا کہ تم اس گھر کی بہو، تم ساتھ نہیں آؤ گی تو لوگ اتنی باتیں کریں گے، تمہیں آنا ہوگا۔ میں نے اپنی امی سے کہا کہ آپ چلی جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 2-3 گھنٹے کی بات ہے، میں نے تو سو جانا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کے سونا۔ میری دادی نے یہ بات سن لی۔ میری دادی نے کہا کہ کیوں، یہ کیا کسی پرائے کے گھر میں بیٹھی ہے جو تو اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میری ماں نے کہا کہ آپ نہیں سمجھتی، بیٹی ہے میری، آپ کسی بیٹی کی ماں نہیں ہے، اسی لیے آپ کو نہیں پتہ۔ میری دادی نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ میں کسی بیٹی کی ماں نہیں ہوں، اور تمہاری اگر بیٹی ہے تو تمہیں اس بات پر شرمندگی ہونی چاہیے، فخر نہیں ہونا چاہیے۔ میری ماں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی، لیکن مجھے چھوڑ کے ان کو جانا ہی پڑا کیونکہ وہ اس خاندان کی بچوں میں سے بڑی بہو تھی، اور اگر وہ نہیں جاتی تو باقی لوگ بہت باتیں کرتے۔ میرا دل تو بہت ہی تھا شادی میں جانے کا، لیکن میری ماں مجھے کبھی بھی نہیں لے کر جاتی تھی، وہ لے جانا بھی چاہتی تھی، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں گھر میں ہی بیٹھ گئی، امی نے کہا تھا کہ اندر سے کنڈی لگا لینا، لیکن میں کنڈی لگانا بھول گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر پڑی ہوئی تھی، ابھی میں اٹھی تھی کہ 10 منٹ بعد میری ماں آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا کہ ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، بس میں تو سو گئی تھی لیکن رات تک مجھے بخار ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے میری بچی بیچاری اکیلی رہ کے ڈر گئی، اس لیے اس کو بخار ہو گیا۔ میرے بابا میرے لیے دوائی لے کر آئے تھے، دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، کبھی میرے پیٹ میں درد ہوتا تو کبھی مجھے الٹی آتی۔ میری ماں مجھے اس نرس کے پاس لے جائی جس نے چھوٹا سا کلینک بنایا ہوا تھا، وہ مجھے کوئی نہ کوئی دوائی دے دیتی، اس کے پاس کوئی مشین بھی نہیں تھی جس سے وہ میرے پیٹ کے اندر دیکھ سکتی کہ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے، بس اس کے پاس دوائی ہوتی تھی جو وہ سب کو دے دیتی تھی، بڑی ہی گھٹیا دوائی تھی، لیکن جہاں کے لوگوں کو آرام آ ہی جاتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، مجھے الٹیاں بھی آ رہی تھی۔ میری ماں ایک دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ کیا ہوا امی؟ تو انہوں نے کہا کہ
کوئی بات نہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا کہا۔ میں نے کہا کہ کیسا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں لگتا، تو نے الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے جس کے جراثیم تیرے پیٹ کے اندر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ٹھیک نہیں ہو پا رہی۔ میری ماں ویسے بہت ہمت والی عورت تھی۔ اس نے ساری زندگی ہمت سے کام لیا تھا۔ میرے دادا دادی کے ساتھ ساتھ لیکن میری ماں نے آج تک ان کے سامنے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ میری دادی نے کبھی ان سے محبت نہیں کی، میرے دادا نے بھی نہیں کی، کیونکہ ان کی پہلی بیٹی ہوئی تھی اس لیے۔ لیکن میری ماں صبر و شکر سے سب کچھ کرتی رہی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میرا پیٹ اچانک سے بڑھنے لگا۔ میری ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا ہے، یا اس کے پیٹ میں پیپ بھر گئی ہے، انفیکشن ہو گیا، تب اس کا پیٹ اتنا موٹا ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بابا بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تجھے شہر لے جانا پڑے گا، لیکن ابھی تو شہر لے جانے کے پیسے نہیں ہیں۔ 1 مہینہ صبر کرو، اگلے مہینے لے جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا کہ 1 مہینے تک بیچاری درد برداشت کرے گی؟ بابا نے کہا کہ درد کی گولیاں دے دیا کرو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلے مہینے بابا کے پیسے آئے تو وہ مجھے اور میری ماں کو لے کر شہر آ گئے ڈاکٹر کو چیک کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر نے جب مجھے چیک کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گئی اور میرے ماں باپ بھی۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی عمر تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، یہ دیکھیں آپ نے مشین سے دیکھا ہے، آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے، بلکہ 2 جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ اور اب تو کافی وقت بھی گزر گیا ہے کیونکہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے۔ 4-5 مہینے گزر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو بچے پیدا کرنے ہی پڑیں گے۔ میری ماں باپ کے لیے اور خود میرے لیے بھی یہ خبر بہت بڑی اور عجیب تھی۔ میرے بابا نے وہیں پر میری ماں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں، آپ کو اپنی بیٹی پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، اور اپنے گھر کے حالات بھی۔ اب ایک دوسرے سے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو دماغ سے نکال دیں، نہیں تو اس طرح آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ آپ کی بیٹی کو خون کی بہت کمی ہے اور اس کی عمر بھی بہت کم ہے۔ میرے بابا سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بابا نے میری ماں کو کہا کہ تو کیسی عورت ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلتا، میرا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں، یہ تو اتنی چھوٹی بچی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آج کل عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چھوٹی بچیاں بھی ماں بن سکتی ہیں، آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں گھر آئی تو میرے بابا اور ماں نے مجھے بری طرح ڈانٹا اور مجھ سے پوچھا۔ وہ مجھ سے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے جن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا۔ یہ بات گھر والوں کو پتہ چل گئی، گھر میں بڑا فساد بنا۔ میرے بابا نے یوں تو مجھ پہ بھی ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن جب میرے دادا مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو میرے بابا نے ان کا ہاتھ روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ بچی ہے، وہ اسے خود نہیں پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ میری بیٹی پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ میرے دادا نے کہا کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو اس کو اس گھر سے نکال دینا چاہیے، یہ تو ہم سب کے لیے بدنامی کا باعث بنے گی۔ لیکن میرے بابا نے کسی کو بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچانے دیا، پر میری اور میری ماں کی حالت اس گھر میں اور بھی بری ہو گئی۔ میری ماں کو دن رات باتیں سنائی جاتی، میری ماں روتی رہتی، مجھ سے بھی پوچھتی کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کو سب کچھ بتایا، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری ماں نے غصے میں مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا، کیونکہ ان کو اتنی باتیں سنا دی جاتی تھی کہ وہ پریشان ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں میری مدد بھی کرتی تھی۔ مجھے درد ہوتا تھا تو مجھے دوائی دیتی تھی، میری مالش کرتی تھی، میرے سر دباتی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ ابھی تو یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلے گی تو نہ جانے کیا ہوگا، کیا کر لیں گے ہم۔ کچھ مہینے اور گزر گئے۔ ہم دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ میرے بابا نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ ایک ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح سے پتہ چل جائے کہ ان بچوں کا باپ کون ہے؟ تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا جس کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا باپ کون ہے، لیکن یہ تبھی پتہ چلے گا جب بچے اس دنیا میں آ جائیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ
ٹیسٹ ضرور کروائیں گے۔ ہم غریب لوگ ہیں لیکن اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے گھر میں کس نے نقب لگایا، کس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا۔ ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ بس آپ انتظار تھا کہ کب وہ دن آئے گا، لیکن اس دن کے بعد بھی تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا نہیں تھا۔ میں تو ابھی خود بچی تھی اور 2 بچوں کی ماں بننے والی تھی۔ میری ماں بھی پورا دن اداس رہتی، پریشان رہتی، رو رو کر اس نے اپنا حال برا کر لیا۔ بابا سمجھاتے تھے کہ اب جو ہے جیسا ہے، ہماری زندگی اپنی اولاد کو موت کے منہ میں تو نہیں پھینک سکتے۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ جب میرے بابا کو اپنے ہی خاندان والوں نے زیادہ باتیں سنانا شروع کر دی تو میرے بابا نے کہا کہ میں نے پتہ لگانے کا طریقہ نکال لیا ہے کہ اس بچی کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا تو میں اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کے لیے آس پاس کے سارے لوگوں کا ایک ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ یہ بات ہے یہاں کے لوگوں کے لیے ایسی ہی تھی کہ جیسے کسی اور دنیا کی باتیں تھی۔ میرے بابا تھوڑے پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو ان باتوں کا پتہ تھا، بلکہ ڈاکٹر نے ہی بتایا، زیادہ ان کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اور ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ بہت سے لوگ اس بارے میں ابھی تک یقین نہیں کرتے، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے۔ جب یہ بات گھر میں ہوئی تو میرے دادا دادی اور چاچو وغیرہ نے مزید بویلا ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ گھر کے لوگوں پہ شک کرتے ہو تو ہمیں ایسا سمجھ رکھا ہے، تیری اپنی بیٹی ٹھیک نہیں ہے اور تو ہم پر الزام لگاتا ہے۔ میرے بابا کو ذلت مل رہی تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، دل کرتا تھا کہ جان لے لوں اپنی، تاکہ ماں اور بابا کی پریشانی تو ختم ہو جائے۔ ایک دن ایسے ہی کرنے میں لگی تھی جب میری ماں نے مجھے بچا لیا اور مجھے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ایسا کبھی بھی نہ کرنا، تو ہماری اولاد ہو، ہم نے تمہیں اتنی مشکل سے پالا ہے، اور تم اس طرح کرنے لگی تھی۔ اپنے ساتھ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہم زندہ رہتے؟ لیکن میں کیا کرتی؟ میں اپنے ماں باپ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتی تھی، ان کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن شاید میری اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی، کیونکہ صبح سے ہی میری طبیعت بہت خراب تھی۔ لیکن میں گھر سے بہت دور ریت کے ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میری ماں مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں وہاں بیٹھی اپنے لیے دعا کر رہی تھی، اللہ سے کہہ رہی تھی کہ میرے نصیب میں اور کوئی دکھ نہ لکھنا، میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہ ہو۔ میرے ماں نے مجھے ڈھونڈ لیا اور اس نے کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ۔ میں نے کہا کہ امی، آج کے دن کے بعد میری زندگی میں سب کچھ بدل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا کہ جو بدلے گا وہ اچھا ہوگا؟ تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں ہوگا، شاید اس سے بھی برا ہوگا، لیکن برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کرے کہ میں مر جاؤں۔ میری ماں نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کہنا چاہیے، جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، میں تیرے ساتھ رہوں گی، ہمیشہ تیرا ساتھ دوں گی۔ ابھی تک بھی تو تیرا ساتھ دیا ہے، تو کیا آگے نہیں دوں گی؟ مجھے میری ماں کے ہونے سے بڑی تسلی تھی۔ میرے بابا بھی سب کچھ کر رہے تھے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ سارے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا تھا اور میرے اپنے ہی خاندان والے ہم پہ تھوک رہے تھے کہ ایک تو ان کی بیٹی نے کہیں منہ کالا کیا ہے اور اب یہ اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اللہ نے میرا معاملہ آسان کر دیا، مجھے زیادہ تکلیف نہیں ہے اور میری گود میں 2 بیٹے آ گئے، اتنے پیارے بچے کہ اتنے خوبصورت بچے کسی نے آج تک نہیں دیکھے تھے، لیکن ان کے نصیب خوبصورت نہیں تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا ان کو تو ان کے باپ کا بھی پتہ نہیں تھا۔ میرے بابا اگلے دن ہی ڈاکٹر کے پاس گئے اور کہا کہ ہم نے ٹیسٹ کروانا ہے۔ ان لوگوں نے 2 بندوں کو بابا کے ساتھ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے گھر سے سیمپل لے کر آئیں گے۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم سیمپل نہیں دیں گے۔ تو بابا نے کہا کہ کیوں، تم لوگوں کے دل میں چور ہے کیا؟ میرے دادا نے کہا کہ اس کی یہ غلط فہمی بھی حل کروا دو۔ سب کو کہا کہ سیمپل دو، لیکن سب کی شکل عجیب سی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے اپنے خون کا سیمپل دے دیا۔ بچوں کے خون کا بھی سیمپل لے لیا اور رپورٹ ہسپتال پہنچا دی گئی۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد آ کے آپ رپورٹ لے جائیے گا۔ یہ 2 دن ہمارے لیے بڑی مشکل تھے، گزر نہیں رہے تھے۔ گھر میں بھی عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔
میرے دادا نے کہا کہ اگر تو کوئی گنہگار نکلا تو اس کو سزا میں خود دوں گا، لیکن اگر اس گھر سے کوئی گنہگار نہ نکلا اور تیری بیٹی نے کوئی چکر چلایا ہوا تو تیری بیٹی کو اور تجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ تم لوگوں کا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا اور تم لوگ ہمارے لیے جیتے جی مر جاؤ گے۔ ہم تم لوگوں کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ جو بھی نتیجہ نکلے گا، جو کچھ بھی ہوگا، میں بھگتنے کو تیار ہوں۔ میری ماں رات کو میرے بابا سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ ہی غلط ہوئے تو میرے بابا نے کہا کہ کیوں ہم لوگ غلط ہوں گے؟ ہم لوگ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری ماں نے کہا کہ اگر ہوئے تو کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں جہاں سے نکال دیں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ بابا نے کہا کہ کہیں بھی چلے جائیں گے، میں مزدوری کر لوں گا، تم لوگوں کے گھروں میں کام کر لینا، بھیک مانگ لیں گے، لیکن اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کی اولاد پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ میرے بابا مجھ سے کبھی بھی اتنا پیار نہیں کرتے تھے، پیار نہیں جتاتے تھے، ہمیشہ اپنے ہی کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن وہ ہم سے اتنا پیار کرتے تھے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے لیے وہ اپنے خاندان والوں سے جھگڑ رہے تھے اور ان سے دور جانے کو بھی تیار تھے۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میرے باپ نے کہا کہ رو نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے بہت چھوٹے تھے لیکن مجھے تنگ نہیں کرتے تھے، شاید ان کو پتا تھا کہ ان کی ماں اتنا زیادہ برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے چپ چاپ پڑے رہتے تھے۔ پر ان کا خرچہ کون سنبھالتا تھا؟ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن بڑی مشکل سے گزرے، رپورٹ سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر نے میرے باپ کو بلایا اور وہیں پر ان کو رپورٹ سمجھا بھی دی۔ جب بابا واپس آئے تو غصے سے لال ہوئے پڑے تھے۔ ان کے پاس ایک ہی موقع تھا، گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ بتاؤ کیا ہے، کیا نہیں؟ میرے دادا نے کہا کہ اگر کوئی گنہگار گھر سے ہوا تو میں خود اسے سزا دوں گا۔ میرے باپ نے کہا کہ اٹھو، سزا دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے وہ میرے باپ کا کزن تھا، جس کو میں چاچو بولا کرتی تھی، اور یہ اسی دن کی بات تھی جب میری ماں مجھے گھر پہ چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میں گھر یہ اکیلی تھی اور یہ سب لوگ شادی میں چلے گئے تھے۔ میرے بابا نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے دادا نے چھڑوایا اور کہا میں اس کو سزا دوں گا۔ میرے دادا نے نہ صرف اس کو بلکہ اس کے باپ کو یعنی میرے بابا کے چاچو کو اور ان کی فیملی کو بھی گھر سے نکال دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا اب ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، آپ لوگوں کو کوئی حصہ بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیس کریں گے، تو میرے دادا نے کہا کہ کر لو، تب جب تک کیس ختم ہوگا تب تک تم بھی اس دنیا میں نہیں رہو گے اور میں بھی مر چکا ہوں گا۔ میرے دادا نے ہم سے معافی مانگی اور میری ماں سے بھی، میرے بابا سے بھی۔ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، مجھے بھی گلے سے لگایا اور ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب ان کو محسوس ہوا کہ ہم لوگ کتنی بڑی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی زندہ ہوں، جب تک میں ہوں تب تک کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کاروبار کا انچارج میرے بابا کو بنا دیا اور اب میرے بابا ہی سارے گھر کو سنبھالتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی، بچوں کو بھی سب لوگ مل کے سنبھالتے تھے۔ میری ماں کو بھی سب لوگ عزت دینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ واقعی بہت اچھے ہو اپنی اولاد کے لیے، تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، یہ اچھے ماں باپ ہونے کی نشانی ہے اور اچھے ماں باپ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بھی ہمیشہ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ میرے دونوں بچوں کے نام رکھ دیے کہ ایک کا نام شمس رکھا گیا اور ایک کا نام کلب۔ دونوں ہی بہت خوبصورت اور اچھے بچے تھے۔ میرے دادا کہتے کہ یہ لوگ اپنا نصیب لے کر آئے ہیں، کیونکہ جب یہ پیدا ہوئے اس کے بعد سے کاروبار بھی بڑھتا گیا۔ ہم لوگوں نے یہ علاقہ چھوڑ دیا اور شہر میں جا کے گھر بنا لیا۔ اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں، 4-5 سال کے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھائی ہیں۔ میری ماں کہتی ہے کہ کل کو تیری شادی کر لیں گے تو ان کو ساتھ نہیں لے کر جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ خوش رہیں گے کیونکہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاؤں گی، کیونکہ اب میں ماں بن گئی ہوں تو میری اندر ماں والا عنصر آ گیا، اپنی اولاد سے دور نہیں رہنا چاہتی ہوں۔
لیکن ابھی تو میری شادی کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ ایسا کوئی رشتہ ملے گا جن کو ہم سب کچھ بتا دیں گے، اگر ان کو پھر بھی قبول ہوئی تو ہم رشتہ کریں گے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلا تو بہت مسئلے بنیں گے۔ میرے بابا کہتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا؟ تو میرے دادا کہتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، تم لوگ بھی تو ہو، کوئی نہ کوئی مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہم ہماری بیٹی کی شادی کروا دیں گے، اور اگر اس نے قبول کیا تو وہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جائے گی۔ میں خوش ہوں، جب تک میں جوان ہوں گی میرے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، میرا سہارا بنیں گے، میرا بازو بنیں گے، میرے دو شیر جیسے بیٹے ہوں گے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ یہ بری حرکت کی ان کو گھر اور کاروبار سے نکال دیا گیا۔ سنا ہے کہ اب وہ ایک اچھے سے گھر میں رہتے ہیں، ان کے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ہر مصیبت، ہر بیماری انہی کے گھر میں پڑی رہی ہے، اور ہم سے معافی مانگنے آئے تھے۔ میرے دادا نے کہا کہ زمین پہ ناک بھی رگڑو گے تو معاف نہیں کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے، تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ لوگ بڑے برے حالات، تو میں شاید یہی اللہ کا انصاف ہے جو ان کے ساتھ ہوا، انہوں نے خود اپنے لیے کمایا، ہمارے صبر کا پھل ہمیں ملا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور ہمارے حالات پہلے سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اللہ پاک صاحب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین یا رب العالمین۔